अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिसबाह से। प्रोग्राम के आगाज में बात होगी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात हुई है, जिसका जो मुश्तरका एलामिया है वो जारी कर दिया गया है। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब ने इक्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क जो है वो लॉन्च करने का ऐलान किया है और इस फ्रेमवर्क के तहत इक्तिसादी, तजारती, सरमायाकारी और तरक्याती मंसूबों पर बातचीत होगी। इस पर बात करेंगे और इसके साथ साथ जो है वो इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात में तालिबान के बार बार तब्दीली के बायस जो है वो मुज़ाकरात ताहाल तातुल का शिकार हैं। मज़ीद बात करें तो वज़ीर आला केपी के सोहेल अफरीदी का कहना है कि बानी पीटीआई से मिलने ना देना मेरी कमजोरी नहीं बल्कि अदालतों की बेबसी है। और इसके साथ साथ आजाद कश्मीर में चूंकि हुकूमत साजी का जो मामला है वो अब फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है, जबकि नए जो वजीर आजम हैं उनके इंतखाब का हतमी ऐलान भी आज मुतवक्किल है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिबेट करेंगे कि जबरदस्ती घरों में दाखिले और जो झूठे मुकदमात बनाने में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ तहकीकात हैं उनका भी हुक्म दे दिया गया है। तो ये तमाम तर मौज़ूआत हमारी आज की डिबेट का हिस्सा होंगे और इन पर गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नजर रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन ज़िया साहब, सबसे पहले तो हम बात कर लेंगे जो इस्तांबुल में जारी पाक अफगान मुज़ाकरात हैं। चूंकि बार बार जो तालिबान हैं उनके मौक़िफ़ में तब्दीली के बायस जो मुज़ाकरात हैं वो ताअत्तुल का शिकार हो रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखें, अभी भी कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, अगरचा के नाउमीदी नहीं करनी चाहिए और इस तरह की बातें की जा रही हैं हुकूमत की तरफ से भी कि कहीं ना कहीं हम एक लॉजिकल कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाएंगे। लेकिन बज़ाहिर भी और जो खबरें आ भी रही हैं वो ये है कि अफगान गवर्नमेंट जो है किसी मुआहदे पर शायद पहुंचना नहीं चाह रही, क्योंकि पाकिस्तान की जो एक ही डिमांड है शायद अफगान गवर्नमेंट जो है उसके लिए तैयार नहीं है, और अगर तैयार भी है तो वो इस अंदाज में इसको पूरा करना चाहती है, डिप्लोमेटिक वे में, जिसमें वो क्या क्या कहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो अब वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसके जो लोग हैं वहां से पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी कर रहे हैं वो उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। इतलात यही है कि जो होस्ट है और पाकिस्तान की तरफ से इसमें बहुत संजीदगी का मुजाहरा भी किया गया और ये बात भी मान ली गई कि जनाब ये दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए, इसी पॉइंट पर बात की गई। और बार बार जो है वहां पर अफगान जो वफद है वो एग्रीमेंट कर भी लेता था, मान भी लेता था, लेकिन बात वही आ जाती है कि जो उनको गवर्नमेंट की तरफ से यानी अफगान गवर्नमेंट की तरफ से जो फीडबैक मिल रहा था, इतलात यही है कि उसकी वजह से बार बार वो अपना मौकफ तब्दील करते थे। इसी वजह से ये जो चीज है इतनी आगे तक अभी आ चुकी है और हमने ये देखा कि अगर कोई सीज फायर हुआ भी है, देखें अगर अभी किसी बात पर आप पहुंच भी जाएं तो आपको जो पहला फेज है उसके नताइज को भी आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, उसको भी ज़ेर गौर रखना चाहिए। वो ये है कि पहले फेज में जो पहला पॉइंट जो दोनों के अंदर जिस पे एग्री किया गया, जिसके ऊपर एक कंकरेंस पॉइंट था, वो ये था कि जनाब हम जो है सीज फायर कर लेते हैं। अच्छा, सीज फायर के दौरान ये भी था कि कोई टेररिज्म के वाकयात पाकिस्तान में नहीं होंगे, लेकिन पिछले 48 घंटों के दौरान पाकिस्तान के जो सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जिस तरह दहशतगर्दी के वाकयात हुए और कई जगह पर सरकारी जो है इमारतों को बाकायदा जलाया गया है। और जब आप किसी रीजन के अंदर उसकी अपनी सरकारी इमारतों को जलाते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वहां आप ये समझ लें कि लॉलेसनेस की इंतहा होती है, वहां टेररिज्म की इंतहा होती है और वहां पर आप एक रियासत को मैसेज दे रहे होते हैं कि आपकी यहाँ कोई रिट नहीं है और यहाँ हमारी रिट है। तो इस एक्सट्रीम पर चले जाने का मकसद यह है कि वहां मुज़ाकरात के अंदर अपनी एक ऐसी सूटेबल पोजीशन अफगान गवर्नमेंट लेना चाहती है। अच्छा, वो यहाँ से अटैक्स भी करती है, उसका जवाब भी आता है, क्योंकि अगर वो इमारतें जलाते भी हैं तो जवाबी कार्रवाई में फिर उनका आप ये देखें कि अभी तक बेखतनी साथ साथ की जा रही है। तो अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है शायद वो मुज़ाकरात के दौरान जैसे कुछ ना कुछ हिस्सा या कुछ ऐसा इलाका जहां पर उसकी कोई रिट वो साबित कर सके दहशतगर्द, वो लेने की एक कोशिश में हमें इंटेंशनली नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आगे चल के मुज़ाकरात अगर कोई बात तय भी हो जाती है तो इसकी क्या गारंटी है कि इसके ऊपर अमल दरामद होगा। सही, ऐसा लॉजिकल कंक्लूजन की जो उम्मीद है या बात है वो तो उसी सूरत में उम्मीद रखी जा सकती है अगर दोनों जो फ्रीकैन हैं वो किसी तरफ रजामंदी का इजहार कर ले। अगर पाकिस्तान लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ आ रहा है लेकिन दूसरा फरीक जो है वो उसके ऊपर पूरी तरह रजामंदी जाहिर नहीं कर रहा,
تو پھر ہم کس طرح امید وابستہ کر سکتے ہیں کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ کوئی اس کا لاجیکل کنکلوژن نکلا ہے؟ دیکھیے خواجہ آصف اس بارے میں بہت واضح کر چکے ہیں کہ اگر کوئی کنکلوژن کسی ایگریمنٹ کے اوپر وہ ریچ نہیں کرتی دونوں پارٹیاں تو پھر ڈیفینیٹلی ایک جنگ ہوگی جو انہوں نے کہا جی پھر کھلی جنگ ہوگی. کھلی جنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر آل آؤٹ وار جو ہے اس کے اندر ہر طرح کے ٹیکٹکس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اگر ٹیکٹکس یوز کریں گے آپ ڈیفنس کے حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے, اٹیک کے حوالے سے, تو پاکستان اس میں اس وقت کم از کم افغانستان سے تو فار اہیڈ ہے ہر لحاظ سے. پاکستان پھر ڈیفینیٹلی اگر کھلی جنگ ہوتی ہے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ کوئی بھی جگہ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گی افغانستان کی. نہ تو پھر افغان گورنمنٹ جو ہے ان کے آپ سمجھ لیں کہ ان کے چاہے وہ صدارتی محل ہو یا وزیر اعظم ہاؤس ہو یا آپ سمجھ لیں ان کی سیکیورٹی کی بلڈنگز ہو, ان کی فوج کی انسٹالیشن ہو, تو پاکستان تو پھر ہر جگہ اٹیک کرے گا نا. تو میرا خیال ہے کہ پھر وہ یہ پوزیشن جو ہے اس وقت افغانستان والے افورڈ نہیں کرتے. پہلے تو ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ جب فورن کنٹریز یہاں پر انہوں نے جب اسیل کیا افغانستان کو, افغانستان کے اوپر اٹیک کیا, تو طالبان جو تھے جو بڑے شہر تھے چھوڑ کر جو ایکسبربز کے علاقے تھے یا افغانستان میں پھیل گئے, اور جب فوجیں اتریں تو اس کے بعد وہ لڑتے رہے وہاں پر. اور ایک ایسی لمبی جنگ ہم نے دیکھی جو 10 سال جو ہے ختم نہ ہوئی, گریلا وار تھی. لیکن پاکستان ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا کہ جناب پاکستان جو ہے کہ یہاں سے پاکستانی فوج جو ہے افغانستان کے اندر کابل کو جا کے قبضہ کر لے گی اور وہاں سٹے کرے گی یا مزار شریف پہ قبضہ کر لے گی. پاکستان کے پاس تو بڑا آسان طریقہ ہے کہ انہیں نیچے اترنا نہیں ہے, پاکستان نے بس انہیں ہٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی افواج وہاں جائیں. پاکستان بلکہ میرا خیال ہے کہ جو وہ گریلا آپریشن سمجھتے ہیں, پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ پاکستان کی افواج جو ہیں وہ فل فلیج آپریشن بھی کریں گے اور وہ گریلا وار بھی ان کے ساتھ کریں گے. تو گریلا وار کے اندر بھی پاکستان کے ٹیکٹکس ان سے بہت بہتر ہے. ایسا صاحب بھارت کو شکست دینے کے بعد تو دنیا جو ہے وہ پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کی مترف ہے. جو افغانستان سے کوئی چیز تو ڈھکی چھپی اس طرح کی نہیں ہے. اگر دنیا اس بات کی مترف ہے تو کیا افغانستان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہے کہ وہ دفاعی اعتبار سے بلکہ ہر اعتبار سے پاکستان آپ سے کہیں آگے ہے؟ تو پھر بھی بار بار مذاکرات کی ٹیبل پہ آنا اور اس کے بعد پھر وہ مذاکرات تعطل کا شکار ہونا, سیز فائر کی بات ہونا, پھر اس کے اوپر بھی عمل درآمد نہ ہونا, اس کے پیچھے چھپے عزائم کیا ہو سکتے ہیں؟ اچھا, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر جنگ کی بات کی جائے انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ تو دونوں کی جو کیمسٹری ہے بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, بھارت ایک ملک ہے اور وہاں پر باقاعدہ ان کی بھی ایک فوج ہے, تو وہاں پہ جو لڑائی ہوگی وہ بالکل ڈفرینٹ نوعیت کی ہوگی جو افغانستان میں ہوگی. صحیح. افغانستان کی بالکل آپ سمجھیں اس کی کیمسٹری اے ٹو زی بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کو آپ کمپیریزن جنگ کے سٹائل کو کمپیریزن نہیں کر سکتے کیونکہ وہاں گریلا وار فیئر ہے, پھر آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹیرنز جو ہیں اور پھر پہاڑی علاقے, ماؤنٹینیس ریجنز ہیں اور برفیلے علاقے ہیں, پھر ایک بنجر علاقے ہیں. اچھا, انڈیا کے اندر تو ہے وہ فل فلیج آرمی ہے, یہاں پر آرمی ٹو آرمی جو ہے وہ ایک فائٹ ہوگی. وہاں پر پہلی بات ہے کہ کوئی آرگنائز آرمی ہی موجود نہیں ہے. افغان گورنمنٹ کی اگر آرمی موجود ہے بہت تھوڑی ہے, وہ بیسیکلی اسی طرح کے جو ٹیررسٹ گروپس ہیں ان کے ذریعے وہ ایک موو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کے ساتھ لڑنے کی جو حکمت عملی ہے, جو اسٹریٹجی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگی. انٹائرلی آپ کو ڈفرینٹ وے میں لڑنا پڑے گا. اچھا, پاکستان کی جو افواج ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کا بھی ایکسپیرینس اس لحاظ سے بہت بہتر رہا ہے کہ پچھلے 9/11 کے بعد بہت بڑے آپریشن پاکستان نے نارتھ وزیرستان اور ساؤتھ وزیرستان میں کیے ہیں. پھر اس کے بعد ہم مسلسل ایک حالت جنگ میں ہے جس میں خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے, بلوچستان کا علاقہ ہے. وہاں پر ٹیررسٹ کے ساتھ, ان ٹیررسٹ کے ساتھ جو کہ ٹرینڈ ہوئے افغانستان کے اندر, جو کہ جن کو لڑائی کی مہارت ہے افغانستان کے اندر, وہ سارے پاکستان کے اسی طرح کے آلموسٹ ملتے جلتے ایریاز کے اندر پاکستانی فوج سے پہلے بھی نبرد آزما ہیں. تو پاکستان کو ایک طرف کشمیر کے اندر لائن آف کنٹرول پر انڈین فورسز کے ساتھ ہر طرح لڑنے کی ایک تجربہ بھی ہے, پھر رن آف کچھ ہو یا باقی علاقے ہوں, راجستھان کے علاقے ہوں, یا ابھی سیالکوٹ کے اندر آپ لے لیں, آپ جو ورکنگ باؤنڈری ہے اس کے دوسری طرف جو لڑنے کا پاکستان کو تجربہ ہے. اور ابھی ریسنٹلی جو فائٹ ہوئی ہے اس میں آپ کی ہماری فضائیہ نے انہیں بالکل ٹوٹلی میں سمجھتا ہوں آؤٹ سمارٹ کیا ہے, انہیں شکست دی ہے, ڈیفیٹ کی ہے. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر اب افغانستان والے یہ سمجھتے رہے ہیں کہ کیونکہ پچھلے 10 سال میں وہ 9/11 کے بعد جو انہوں نے لڑائی لڑی اور 10-12 سال 15 سال اور پھر اس کے علاوہ رشیا کے ساتھ لڑائی لڑی, تو انہوں نے صرف گریلا وار فیئر لڑی. اور اس کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو اس کے اندر بہت بڑا رول پاکستان کا تھا, وہ ایسے نہیں لڑ پائے.
پاکستان اگر رشیا کے ساتھ لڑائی ہوئی تو امریکہ نے آرگنائز کیا یہ ساری لڑائی کو, ڈیفینیٹلی ان کی پراکسی وار تھی ایک, لیکن اس کے اندر میٹیریلسٹکلی اور اگر آپ دیکھیں کہ فزیکلی اگر کوئی اور قوت جا کے وہاں افغانستان کی سرزمین پر لڑی ہے رشیا کے خلاف تو پاکستان اور پاکستان کے لوگ ہیں. اچھا, اسی طرح جب آپ کا 9/11 ہوا ہے تو اس کے بعد بھی پاکستان کا رول اسی طرح ہے. تو ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ پاکستان جو ہے, جو کہ ان کا خیال ہے افغانستان والوں کا کہ جناب پاکستان کو اتنا تجربہ نہیں ہوگا اور امریکن فورسز کی طرح ہمیں بھی گھیر لیں گے یا رشین کو, تو وہ میرا خیال ہے بہت بڑی خام خیالی میں ہے. کیونکہ پاکستان اگر یہ نتیجہ مذاکرات نہیں نکلتے تو انہیں سمجھ جانا چاہیے کہ پھر ان کا بہت بڑا نقصان ہوگا, افغان گورنمنٹ کا بھی اور ان گروپس کا بھی. پاکستان کو ان کو ڈیل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی اب نقصان جو ہوتا ہے وہ تو دونوں طرف ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو پاکستان تو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے آخری, آپ سمجھیں کہ آخری منٹ تک لڑے گا, آخری گولی تک لڑے گا. اور اس دوران اگر انڈیا نے غلطی کی, جو کہ پچھلے دنوں ہمیں خبریں بھی مل رہی ہیں اور ابھی ایئر اسپیس بند ہونے سے بھی, اور ان کی وہاں پر جو اس وقت ایکسرسائزز ہو رہی ہیں اس سے بھی یہ انڈیکیشن تو آ رہی ہے کہ ادھر سے بھی کوئی اٹیک ہو سکتا ہے. کیونکہ اس وقت اگر انڈیا پلان کر رہا ہے تو ڈسیپشن پاکستان کو یہ دے رہا ہے کہ جناب ہم کچھ نہیں کریں گے, ہم نے تو افغانستان کو آپ کے ساتھ لڑنے کے لیے لگا دیا. ان کے لیڈرشپ یہ بیانات دے رہے ہیں, ان کے فوجی افسران یہ بیانات دے رہے ہیں کہ وہ ایک ایسا پرسیپشن ڈیولپ کر رہے ہیں کہ جناب جو لڑائی ہم نے لڑنی تھی وہ تو ہم نے ان کو پیسے دے کے ہم ان سے افغانیوں سے لڑ رہے ہیں, ان سے لڑوا رہے ہیں. تو ہم شاید اپنی ایکسرسائزز کرتے رہیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سے بالکل اگنور نہیں کرنا چاہیے اس تھریٹ کو کہ کسی بھی وقت انڈیا اس سچویشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پاکستان پر اٹیک کر سکتا ہے. اچھا صاحب, افغانستان کے پاس فضائی فورس نہیں, آرمی ان کے پاس نہیں, مشنز وہ حالی کا شکار, اس کے بعد حالت جنگ میں گرا ہوا ملک, اور پاکستان کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ چونکہ افغانستان کی جو سرزمین ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. بڑا ایک مضبوط اور بڑا ایک کامن سا مطالبہ ہے, لیکن وہ اس طرف نہیں آتا. حالانکہ ان کی کوئی معاشی حالات بھی بہتر نہیں ہے, فضائیہ بھی ان کے پاس نہیں ہے, آرمی کی بھی ابھی بھی آپ بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کس قیمہ پہ, کس کے اشاروں پہ سارا کچھ ہو؟ دیکھیے, اگر افغانیوں کی آپ سائیکی کو سمجھنا آپ کو, اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کو یہ جاننے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ فضائیہ ان کے پاس پہلے بھی نہیں تھی, اسی طرح کوئی مضبوط اکانومی بھی نہیں تھی, اسی طرح کوئی آرگنائز فوج بھی نہیں تھی. تو افغانیوں نے پچھلی جو 2 بڑی جنگیں 2 عالمی قوتوں کے ساتھ لڑی, اس میں رشیا اور امریکہ اور نیٹو فورسز بلکہ ساری ہیں, تو وہاں پر یہ سب کچھ نہیں تھا لیکن انہوں نے لڑی. لیکن اس کے اندر ان کو جو ایک بہت بڑی سپورٹ ملتی رہی وہ پاکستان سے ملتی رہی. ٹھیک ہے نا. اور پھر دوسری بات ہے کہ وہ جو فورسز تھیں وہ آپ کو پتا ہے کہ امریکہ تو بہت دور سے آیا, ہزاروں کلومیٹر دور سے آیا, اور رشیا کا بھی یہ علاقہ نہیں تھا, اور رشیا کے خلاف بھی ایک مضبوط جو ہے ریزسٹنس اگر افغان طالبان نے کی تو اس کے پیچھے پاکستان تھا نا. تو اب وہ اسی سے لڑ رہے ہیں جس نے ان کو مضبوط کیا تھا. اب میرا خیال ہے ان کے لیے یہ لڑائی بہت مشکل ہو جائے گی, لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ جب پاکستان کے ساتھ یہ لڑائی ہوگی تو جب ان کے ساتھ لڑائی تھی تو پاکستان کی طرف سے یا وایا پاکستان ان کو اسلحہ ملتا تھا, وایا پاکستان انہیں سپورٹ ملتی تھی کسی بھی لحاظ سے, یا وایا پاکستان کچھ انہیں مالی مدد بھی ہوتی تھی. تو اب وہ بہت سارے اور پلیئرز بھی اس ریجن میں آ جائیں گے جو پاکستان کو, اگر جنگ بڑھتی ہے تو جو پاکستان کو مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے, پاکستان کا نقصان دیکھنا چاہتے ہیں, وہ پلیئرز بھی ڈیفینیٹلی آ جائیں گے, اور وہ بھی اسلحہ ان کو فراہم کریں گے. ڈالرز تو ان کو پہلے بھی ملتے ہیں, ڈالرز ان کو اور ملیں گے, لیکن پھر وہی آ جاتی ہے عزم کی بات آ جاتی ہے. تو پاکستان کی افواج کا جو عزم ہے, کم از کم افغانستان والے وہ تو نہیں لڑ سکتے. افغانیوں سے ایسا وہ چونکہ احسان فراموشی کی سزا تو مل ہی رہی ہے, لیکن ہم افغانیوں کو تب بھی بھگت رہے تھے, اب بھی بھگت رہے ہیں. تعلقات کچھ اس وقت بھی بہتر نہیں تھے, اب تو مزید جو ہے وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہو چکے ہیں. ایسا صاحب, ہم نے وہ گڈ طالبان وہ بیڈ طالبان کی فہرست میں جا کے بھی ایک بڑی غلطی کی. گڈ یا بیڈ تو بہت بعد میں آئے, پہلے تو بات ہے ہم اس لڑائی میں گئے کیوں. اچھا ہاں. اب رشین جو لڑائی ہوئی وہاں پر, جب رشیا اندر آیا تو ہمیں یہ قوم کو یہ بتایا گیا کہ جناب وہ چونکہ گرم پانیوں کا متلاشی ہے رشیا, تو وہ پاکستان کی جو بندرگاہیں ہیں مثلا گوادر ہے یا پسنی ہے, رشیا ادھر سے گرم پانیوں تک جانا چاہتا ہے چونکہ وہ لینڈ لاکڈ ہے قسم کا, اس کے پاس گرم پانی نہیں, ٹھنڈے پانی میں وہ لاک ڈاؤن ہے, تو اس کو گرم پانی چاہیے تاکہ اس کی تجارت پوری دنیا میں جا سکے. یہ ایک پرسپشن دیا گیا, اور یہ بتایا گیا کہ اگر ہم نے اپنا ڈیفنس نہ کیا
تو پھر جناب پتہ نہیں کیا نقصان ہو جائے گا پاکستان کو، پھر رشین فوجیں یہاں پر بھی آ جائیں گی. حالانکہ اس سے پہلے اگر مصباح کچھ عرصہ قبل اگر آپ نظر دورائیں، اس دور کے کچھ عرصہ قبل کی بات کر رہا ہوں، جب ذوالفقار علی بھٹو جو تھے وہ یہاں کے وزیر اعظم تھے، تو رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات انہوں نے اس حد تک بہتر کر دیے تھے کہ اس کی وجہ سے وہی رشیا پاکستان میں سٹیل مل لگا کر گیا تھا. صحیح. یعنی سٹیل مل بڑی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے جو رشیا نے یہاں پر لگایا، اور ایسے کوئی چانسز ہمیں نظر نہیں آ رہے تھے کہ رشیا افغانستان میں انویڈ کرے گا، یا پاکستان کو اس سے ایٹ لیسٹ خطرہ ہے. پاکستان کے ساتھ اس کے بڑے کارڈیل ریلیشن تھے، اور ایسے لمحات میں پاکستان کے ساتھ اس کے کارڈیل ریلیشن تھے جبکہ انڈیا کے ساتھ اس وقت کولڈ وار چل رہی تھی، اور انڈیا جو تھا رشیا کا ساتھ دے رہا تھا. تو سائملٹینیسلی پاکستان کی گورنمنٹ نے، یہ بڑی سفارتی کامیابی تھی کہ اسی رشیا کو آپ سمجھے کہ مذاکرات کے ذریعے، اپنی ڈپلومیسی کے ذریعے انہیں اس نیوٹرل کرتے ہوئے اپنے ساتھ کر لیا تھا. اور بہت بڑے بڑے پروجیکٹ اس وقت پاکستان میں رشیا خود لگا رہا تھا. اور پھر ایک ایسی وار شروع کروائی گئی جب رشیا یعنی افغانستان کے اندر جو کچھ بھی ہوا، تو اس کے اندر آپ کو سی آئی اے اور امریکن کی جو پالیسی تھی اس ریجن کے اندر، جو گریٹ گیم وہ کھیل رہے تھے، اس میں پاکستان جو تھے جنرل ضیاء الحق صاحب کی وجہ سے اس کے اندر شریک ہوئے. اور اس میں سمجھتا ہوں اس وقت کی ایک یہ کانسپریسی تھی جس کا ہم شکار ہو گئے. ضیاء الحق صاحب کی اگر آپ شخصیت دیکھیں تو ویسے تو ان کو اس وقت اسلامی ممالک کا ایک بہت بڑا لیڈر کہا گیا، جی اسلام کا کوئی لیڈر، اس طرح کا پرسیپشن اگر 11 سال اور ان کی موت کے بعد بھی اس طرح کا ایک پرسیپشن ایک طبقہ یہ مانتا رہا ہے کہ ایسا کچھ ہے. اب چونکہ دنیا سے گئے انہیں بہت عرصہ ہو گیا، لیکن ان کا میرا نہیں خیال کہ اب کوئی نام لیوا بھی یہاں پر نظر آتا ہے. جیو بھٹو کے نعرے تو آپ کو لگتے ہیں، جیو ضیاء الحق کے نعرے نہیں مجھے لگتے نظر آتے. حتیٰ کہ مسلم نواز کی جو گورنمنٹ تھی، جو میاں نواز شریف صاحب جو تھے، جو ایک دور میں کہا کرتے تھے کہ ضیاء الحق صاحب بھی ان کے جو ہیں قسم کے باپ ہیں، تو اس طرح کی وہ باتیں کیا کرتے تھے کہ ان کے بڑے سرپرست ہیں، اور وہی ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے بنایا تھا. آج وہ بھی ان کا نام نہیں لیتے. ان کی موت کے فوراً بعد انہوں نے اپنی پارٹی کا نام ہی مسلم نواز رکھ لیا. وہی مسلم لیگ جس کو لا کر انہیں اقتدار میں لایا گیا تھا، انہوں نے اس کے ساتھ نواز لگایا اور نواز لیگ بن گئی. لیکن اس کے بعد اب 9/11 آ جاتا ہے تو ایک اور فوجی دیکھیں یہ فوجی آمریت کے جو فیصلے تھے نا، اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. اب افغان وار کی وجہ سے ہمارے یہاں پر اس وقت آپ پتہ ہے کہ اسی دور میں اسکڈ میزائل جو تھے افغانستان سے ہمارے یہاں کے آگے لگتے تھے. یہاں ٹیررزم ہوتی تھی، یہاں پر کلاشن کو کلچر آیا، منشیات جو کبھی یہاں پر اس طرح سنا ہی نہیں گیا تھا، وہ منشیات یہاں پر آئی، اور پہلی دفعہ دہشت گردی کے وہ واقعات ہوئے جو آج تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں. تو ایک فوجی عامر کا یہ تحفہ تھا افغانستان کے حوالے سے. اور امریکہ کو، یہ امریکہ کی بیسیکلی وار تھی، پراکسی وار تھی جو پاکستان نے لڑی. اچھا، یہ پاکستان نے اس کو یا میجر غلطی بذات خود ہماری تھی کہ ہم دوسری جنگ میں دیکھیں عام طور پر جب میں نے بتایا نا کہ کولیکٹیو وزڈم آپ استعمال نہیں کرتے، قوموں کی کولیکٹیو وزڈم جو ہے نا بڑے فیصلوں کے اندر بڑی ضروری ہوتی ہے. اور اگر بات کروں کولیکٹیو وزڈم کی، تو کولیکٹیو وزڈم آتا ہے آپ کی پارلیمنٹ سے. اگر آپ کی پارلیمنٹ جو ہے تو یہ ہے کہ ان کا جو آپ کا پارلیمانی نظام ہے اس کے اندر ایسے لوگوں کی سلیکشن ہو جو قابل ہو اور ان کو لایا جائے. لیکن ہمارے یہاں پر بدقسمتی سے جو آپ کا ایک خاص طبقہ ہے جسے آپ مقتدرہ کہتے ہیں، مقتدرہ نے یہاں پر پاکستان کے الیکشن کو جس طرح منور کیا، جس طرح پاکستان کے الیکشن کے اندر اپنا رول پلے کیا، اس سے ایک نقصان یہ بھی پہنچا کہ پاکستان کی جو ایک جینون لیڈرشپ تھی جو کہ فاطمہ جناح کی شکل میں موجود تھی اور بہت ساری شکلوں میں موجود تھی، ایک تو وہ بڑی تیزی سے غائب ہو گئی. اس کے بعد یہ خود ہی لوگ لے کے آئے جس کے اندر نواز شریف صاحب کو بھی مقتدرہ لے کر آئی. ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے اگر آپ بات کرو تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب بھی ان کو لانے والے بھی وہی تھے، حتیٰ کہ عمران خان کو بھی وہی لے کر آئے، یعنی سلیکٹ کر کے پھر ان لوگوں کو پروموٹ کیا گیا. لیکن پھر ایک وقت آیا کہ جب یہ تینوں کی اگر میں بات کروں تو تینوں کے تینوں جب پرائم منسٹر بنے تو ظاہری بات ہے کہ انہوں نے اپنے انداز میں ملک کو چلانے کی کوشش کی، کیونکہ پولیٹیکل گورنمنٹس تھیں، بہرحال پارلیمنٹ کی طاقت ان کے ساتھ تھی. تو پھر جھگڑا پڑ گیا. جب یہ جھگڑا پڑا تو پھر ملک میں مارشاء اللہ لگے. نواز شریف کے دور میں بھی مارشاء اللہ لگا، اور اب مارشاء اللہ تو نہیں لگا، لیکن اب پاکستان کے حالات جو ہے اگر پی ٹی آئی والوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں کہ جی عملاً تو نہیں ہے، نام کا تو نہیں ہے لیکن عملاً جو ہے مارشاء اللہ ہے. اچھا. تو بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ وہ تینوں کے تینوں پرائم منسٹر مقتدرہ کے خلاف ہو گئے، اور پھر ایک تک آف وار ایسی چلی. اگرچہ کہ جو لاسٹ وار ہے، جو عمران خان صاحب والی وار ہے، ان کی گورنمنٹ کا جانا، بیسیکلی تو یہ دو سابقہ جنرل جو ہیں، جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ جو تھے، ان کی آپس کی وہ لڑائی تھی، اسے پراکسی وار کہہ لیں، وہ لڑائی تھی جو
چیف آف آرمی سٹاف بننے کے لیے تھی. یعنی دونوں کی یہ جو لڑائی تھی, خواہش تھی, اس نے پاکستان کو آج اس نہج پر پہنچا دیا. تو بہرحال یہ جو واقعات ہوئے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ڈی سٹیبلائزیشن ہوئی. پاکستان کے اندر چونکہ حسن صاحب آپ نے بھی کہا کہ کلیکٹیو وزڈم کا نہ ہونا اصل میں اس وقت معاملات اس نہج پہ جا پہنچے تھے. اب بھی تو سچویشن کوئی مختلف نہیں ہے, کلیکٹیو وزڈم ابھی بھی نظر نہیں آتی, تو پھر حالات تبھی ہوتے اب بھی وہی ہیں. آپ صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن آپ کی جو پارلیمنٹ ہے اس وقت وہ کلیکٹیو وزڈم کا اظہار نہیں کر پا رہی خود کو. جیسے آپ کی جوڈیشری اس وقت بہت دباؤ میں نظر آتی ہے, اتنا دباؤ کہ عام چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی آپ نہیں کر پا رہے نا. رائٹ. اور چونکہ چھوٹے چھوٹے فیصلے بھی نہیں کر پا رہے, ایک تو اس وقت اپنی آئیڈینٹی کی جنگ خود جوڈیشری لڑ رہی ہے. پتہ نہیں وہ اس کے اندر جو لڑنے والے ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں, لیکن بہرحال ایک اس کو بھی آئیڈینٹی کرائسس پڑ گیا ہے. پاکستان کی جوڈیشری کو, پاکستان کے میڈیا کو, وہ ایک کرائسس سے گزر رہے ہیں, جیسے آئیڈینٹی کرائسس کہہ لیں یا اپنی سے کا کرائسس کہہ لیں, وہ دونوں کا نظر نہیں آ رہا. اچھا, اب اس میں جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے آپ کی پارلیمنٹ, اس کا بھی حال اسی طرح کا ہے. مثلا آپ کسی سے پوچھیں گے پارلیمنٹ تو وہ کہیں گے کون سی پارلیمنٹ, اگلا جواب یہ آتا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس وقت افغانستان کے ساتھ جو جنگ ہے اس میں افغانستان اس لیے بھی نہیں مان رہا. افغانستان کو دیکھیں نا, بیکنگ پہ اب بہت ساری قوتیں آتی نظر آ رہی ہیں. اچھا, وہ یہ چاہتے ہیں, وہ قوتیں یہ چاہتی ہیں کہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے یہ کسی طور پہ بھی ختم نہ ہو, اور پاکستان کے اندر جو ٹیررزم کیا جا رہا ہے یہ اسی طرح کیا جاتا رہے, اور پاکستان اگر فل فلیج وار کرتا بھی ہے تو اس صورت کے اندر پھر یہ قوتیں ان کے پیچھے آ جائیں گی. اب جو پاکستان کے جو مسلم ممالک جو ساتھی ہیں, دوست ہیں, ہمدرد ہیں, وہ نہیں چاہتے کہ اس وقت کوئی جنگ پاکستان, کیونکہ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایران کی لڑائی ہوئی ہے. اس ریجن کے اندر دو ہی ملک تھے جن کو ٹارگٹ کیا گیا, ایک ایران تھا, ایک پاکستان. ایران کے ساتھ وہ ڈائریکٹ تھا اور پاکستان اس میں سپورٹ کی. اب پاکستان کی باری ہے. اب پاکستان کی باری کیسے آ سکتی ہے؟ پاکستان کی باری کے لیے اسرائیل کو اٹیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے انہوں نے افغانستان کی گورنمنٹ کو رکھا ہوا ہے, اور مشرق کے اندر انڈین گورنمنٹ ہے, انڈین فورسز ہیں. اب یہ ہے کہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے کہ وہ انڈین فورسز اب ڈائریکٹ فرسٹ ٹائم یعنی اٹیک پہل نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ افغان گورنمنٹ کے ساتھ ان کے مسائل گرم رہیں, یہ لڑائی بڑھے, اور اس کے بعد جب یہ پاکستان تھوڑا ان کو ویک نظر آئے اس کے بعد اس پہ اٹیک کیا جائے. تو یہ کہنا کہ جی وہ اٹیک نہیں کریں گے, میرا خیال ہے یہ خام خیالی ہے. وہ صرف ویٹ میں ہے, ویٹ اینڈ سی کر رہے ہیں. اب اس کے اندر اگر افغانستان کے ساتھ معاملہ درست لائنز پر نہیں آ جاتا تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پیچھے انڈین گورنمنٹ ہے, را ہے, CIA ہے اور خود موساد ہے. صحیح. آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب, وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے, جس کا مشترکہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے, اور دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور سعودی عرب نے اقتصادی تعاون کا جو فریم ورک ہے وہ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے یہ بہت بڑی ڈیمانڈ ہے جو پاکستان کی طرف سے بھی کی جا رہی تھی, پاکستان کی عوام کی طرف سے بھی یہ بات کی جا رہی تھی, پاکستان کے پارلیمنٹیرین بھی یہ بات کر رہے تھے, پاکستان کے دی پیپل ہو آر ایٹ دی ہیلم افیئر وہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے. دے ور سیکنگ سعودیز ہیلپ نا, کہ پاکستان اگر ایک ایسے معاہدے میں چلا گیا سعودی عرب کے ساتھ کہ جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر سعودی عرب پر حملہ ہوا تو پاکستان پر حملہ تصور ہوگا, اور اگر پاکستان پر حملہ ہوا تو وہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا. ڈیفینیٹلی پاکستان پر اگر کوئی حملہ ہوتا ہے, جیسے افغانستان نے ابھی کیا, پاکستان کے ساتھ ایک لڑائی چل رہی, تو اس میں سعودی عرب کو ہماری کوئی فورسز ہمیں یہاں اترتی نظر نہیں آ رہی, کیونکہ پاکستان کے اوپر تو باقاعدہ وہ کر رہے ہیں نا اٹیک. تو پاکستان کو سعودی عرب بیسیکلی مدد کیا کر سکتا ہے؟ پاکستان کو وہ فائنینشیل مدد کر سکتا ہے. یہاں یہ بار بار سوال پاکستان کے اندر اٹھایا جا رہا ہے کہ جو سعودی عرب $6 ٹریلین سے زیادہ صرف ایک جنبش قلم سے امریکہ کے لیے اوکے کر سکتا ہے, تو پاکستان کے لیے $200-300 بلین کون سا مسئلہ ہے؟ ابھی تک سعودی عرب نے, جسے آپ کاروبار کہتے ہیں, وہ نہیں چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ وہ اقتصادی پیکج کیا ہے جو وہ پاکستان کو دے رہا ہے. اور اب اس سے پاکستان کی خود اپنی گورنمنٹ کی بھی پوزیشن میں سمجھتا ہوں کہ اندرونی ملک بھی خراب ہو رہی تھی, کیونکہ یہ سوالات اٹھائے جا رہے تھے. اب وزیر اعظم پاکستان کا وہاں جانا اور وہاں سے اقتصادی پیکج کی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے, اگر واقعی یہ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ ایک تو سامنے آئے, اسے پارلیمنٹ میں ڈسکس ہونا چاہیے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے اور وہ کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں دیکھیں, جب تک آپ اجتماعی جو آپ کی کاوش ہے
یا کولیکٹیو وزڈم میں جب تک اس میں نہیں آئیں گی تب تک اس کے فوائد پاکستان کو نہیں مل سکتے. کچھ افراد کو تو مل سکتے ہیں, کچھ طاقتور لوگوں کو تو مل سکتے ہیں یا پھر کچھ اداروں کو بھی مل سکتے ہیں, لیکن ایز اے قوم اگر میں بات کروں نا تو قوم کی صورتحال مصباح آپ کے سامنے ہے. ایسا صاحب یہ جو معاہدے ہوتے ہیں اگر یہ پارلیمنٹ تک میں ڈسکس نہیں ہوتے, آپ بات کریں کہ کلیکٹیو وزڈم کے تحت اس چیز کی اپروچ ہونی چاہیے, اگر وہ پارلیمنٹ میں ہی ڈسکس نہیں ہوتے تو پھر obviously یہ سوال تو اپنی جگہ ہے نا کہ پھر کیسی پارلیمنٹ, اگر بہت اہم فیصلے جو قومی سطح کے بھی ہوتے ہیں, عوامی سطح کے بھی ہوتے ہیں, اگر تو وہ پارلیمنٹ میں ہی سورٹ آؤٹ نہیں ہونے اور وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوں گے جو بیشتر اہم فیصلے ہیں, تو پھر سوال تو اپنی جگہ کیسی پارلیمنٹ. دیکھیں عام طور پر جو اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں نا, اس پر ساری چیزیں پارلیمنٹ میں ڈسکس نہیں ہوتی, گٹی گٹی تو نہیں ہوتی نا, کم از کم اوور آل ایک سمجھیں کہ ایک خاص پیرائے میں تو بتا دیا جاتا ہے, لیکن باقی بہت ساری چیزیں جو آپ سمجھے ڈائیورج ہوتی ہیں یا انفولڈ ہوتی ہیں وہ کیبنٹ میٹنگز میں ہوتی ہیں کہ کیبنٹ کو اعتماد میں وزیر اعظم لیتے ہیں, پھر وہاں سے چیزیں ٹکل ڈاؤن ہو کے باقی جگہوں پر جاتی ہیں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر پچھلے کچھ عرصے کے اندر جو بہت زیادہ بڑے بڑے معاہدے ہوئے ہیں, مثال ہے سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی ڈیٹیلز کیا ابھی تک پوری قوم کو نہیں پتا. مثلا 5-10 پوائنٹ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ابراہیم اکارڈ جو ہوا ہے اس کے 20 یا 21 پوائنٹ کیا ہیں, یہ پوری دنیا کو پتا ہے, اتنا بڑا معاہدہ ہوا ہے. لیکن ان 21 پوائنٹ میں پاکستان کس پہ ایگری کر کے آیا ہے یہ نہیں پتا, یہ ہمیں نہیں پتا. اچھا سعودی عرب کے ساتھ اگر کوئی معاہدہ ہوا ہے تو اس کی ڈیٹیل تو میرا خیال ہے ابراہیم اکارڈ سے تو بڑی نہیں ہے, لیکن پوری قوم کو بھی نہیں پتا, نہ دنیا کو پتا ہے. کم از کم پاکستان کی پارلیمنٹ یا پاکستان کی جو کیبنٹ ہے اس کو تو پتا ہونا چاہیے, وہ بھی نہیں ہے. کچھ خاص لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریاست سے زیادہ اوپر ہے, بس ان تک بات چلی گئی ہے کافی ہے, وہ ریاست ہے. اس تصور سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا, کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے, جو قوم کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو پاکستان کے اندر جو ٹرسٹ لیول ہے نا گورنمنٹ پر, وہ پاکستان کی عوام کو نہیں ہے اس طرح کے معاہدوں کے اندر. اگر آپ سمجھیں نا کہ پاکستان کی جو پبلک ہے وہ ریپوز کرتی ہے اپنا ٹرسٹ جو ہے گورنمنٹ کے اندر, تو وہ نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کی جو اکنامک کنڈیشنز ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. حکومت کوئی بھی دعویٰ کر لے, ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ افسوسناک پہلو ہے کہ دنیا کے جو بڑے ادارے ہیں انکلوڈنگ IMF, جس کے ساتھ آپ روز ڈھول بھی جاتے ہیں ان کامیابیوں کا کہ جناب ہمارے ان کے ساتھ جب آپ وہاں قسط لینے جاتے ہیں تو وہ مل جاتی ہے تو آپ بھنگڑے ڈالتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے وہ قرض لے لیا, جو کہ پوری قوم بھگتتی ہے, سود سمیت ادا کرنا ہوتا ہے. تو وہ اس طرح کے ادارے بھی آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ تو ہمیں اعداد و شمار ہی ٹھیک نہیں دیتے. پچھلے دنوں IMF نے جو ساری آپ کے یہاں بتایا کہ آپ نے تو جو ہمیں ڈیٹا دیا وہ سارا غلط ہے. اس طرح آپ یہ دیکھ لیں کہ ایون آپ کے اندر کے جو ادارے ہیں وہ گورنمنٹ کو پورا ٹرسٹ نہیں کرتے, یا گورنمنٹ ان پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. ابھی آپ کو لیسکو کا پتا چلا کہ کوئی 47 بلین روپیز کے آپ سمجھے کہ زائد جو ہے آپ نے بل ریسیو کیے پاکستانی عوام سے, یعنی ان شہروں سے کیا ہے نا آپ نے, تو وہ آپ نے کیے اور لیکن کسی کو نہیں پتا. جب وہ چیز سامنے آئی تو پھر چند کروڑ روپے کا ٹیکس دے کے وہ معاملہ رفع دفع کر لیا. لیکن اگر یہ صورتحال ہے آپ کی, جو آپ فگرز ورک کرتے ہیں اور فگرز آپ دیتے ہیں وہی اتنی غلط ہیں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اکانومی کی میں بات کروں تو چاہے وہ اشیاء خورد و نوش ہیں, چاہے وہ یوٹیلیٹیز ہیں جیسے گیس ہے, بجلی ہے, پیٹرول ہے, اچھا یہ تمام کی تمام چیزیں 3 سال قبل کے اگر میں ریٹ نکالوں تو اس سے ڈبل ٹرپل پہ جا چکے ہیں. آپ کی میڈیسن ڈبل ٹرپل ریٹ پہ, کئی 100 گنا اس میں اضافہ ہو چکا ہے. آج سبزیاں انتہائی مہنگی ہو چکی ہیں. کچھ چیزوں میں جیسے پھل ہے, یا میں نے پھر کہا کہ کل جیسے روٹی ہے آپ کی, وہ اس کے خاص قیمت ہے جس کے اوپر وہ کھڑی ہے, وہ ٹھیک ہے ایک اچھا اقدام ہے, لیکن اوورال اگر میں بات کروں تو مہنگائی کئی 100 گنا زیادہ ہو چکی ہے. اچھا اس صورتحال کے اندر اب کہاں سے اس مہنگائی کو آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ کی اکانومی بہتر اس انداز میں ہو کہ آپ کے یہاں پر صنعتیں جو ہیں وہ کام کر رہی ہوں, کارخانے چل رہے ہوں, لوگوں کو روزگار مل رہا ہو. 10 کروڑ سے اوپر آپ کے نوجوان طبقہ 30 سال سے کم, جس کی اکثریت اس وقت بے روزگار ہے. ٹھیک ہے, اب میں اس ایلیٹ کی کلاس کے بچوں کی بات تو نہیں کرتا کہ جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے باہر پڑھنے پر, جائیدادیں وہاں بنانے پر, وہ تو کل بھی ایسے تھے, آج بھی ایسے ہیں اور آئندہ بھی ایسے رہیں گے. لیکن پاکستان کے کام نوجوان جو ہے وہ بڑا بددل ہے, اس کو کوئی فیوچر پاکستان کے اندر نظر نہیں آ رہا. جس کو موقع مل رہا ہے وہ پاکستان سے بھاگ رہا ہے. ڈنکی لگا کے جو بھاگ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں, اور جس طرح لوگ جا کے سمندروں میں ڈوب رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے. یہ کوئی ایسی
حقیقت تو نہیں ہے کہ آپ کو نہیں پتا. ابھی آپ کے یہاں اداروں کی کرپشن کی انتہا دیکھ لیں کہ سائبر کرائم کے آج بندے پکڑے جا رہے ہیں, ان کے ڈائریکٹر لیول کے لوگ جو ہیں کہ جو غیر قانونی دھندوں سے, ان پہ الزام ہے کہ وہ اربوں روپے کی اور کروڑوں روپے کی ڈیلیں کرتے تھے. اب وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے وہ کلیدی بات ہے, لیکن بہرحال یہ چیزیں ہو تو رہی ہیں نا, یہ سب کے سامنے ہے کہ یہ ہو رہا ہے. تو کرپشن اپنے عروج کے اوپر ہے, اور ایسے حالات کے اندر اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن دیکھیں تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے. بلوچستان میں کیا کیا ہو رہا ہے اس وقت, خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے, پنجاب کی صورتحال بھی آپ کے سامنے ہے, جہاں کل بھی سی سی ڈی نے کچھ 6 بندے مبینہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی نظر کر دی ہے. اب کسی کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ اپنا بتاتا ہے کہ جی میں نے یہ کام نہیں کیا. اب انہوں نے بتایا کہ جی یہ ڈاکو تھے اور مار دیا, بات ختم ہوئی. تو اس طرح کی صورتحال کے اندر پاکستانی جو ہے وہ زندگی گزارنے پر مجبور ہے. یہ جو ایسے صاحب یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ اتنے ممالک کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ معاہدہ ہو چکا ہے. پھر سوال وہی اپنی جگہ آتا ہے, آپ بھی ذکر کر رہے تھے کہ اشیاء خربوش کی قیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہو رہی, مہنگائی پہلے سے دگنی ہوئی ہے, بلکہ کئی گنا زیادہ بڑھی ہے مہنگائی. عام آدمی کو تو روٹی کی فکر ہے, بجلی کے بلز ہیں, اس کے بچے کی تعلیم ہے, اس کی جو صحت کی سہولیات ہیں وہ ہیں. عام آدمی تک تو وہی نہیں پہنچ رہی. تو پھر اس کو آپ یہ کہیں کہ اس فریم ورک کے تحت اقتصادی, تجارتی, سرمایہ کاری اور یہ تمام تر جو ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے تحت پیکجز کا کچھ اعلان کیا جائے گا, اس سے عام آدمی کو کیا ریلیف مل رہا ہے؟ بینیفیشری کون ہے ان تمام معاہدوں کا؟ جو گورنمنٹ کر کے آ رہی ہوتی ہے اس کا بینیفیشری کون ہے؟ دیکھیں یہ نعرے بڑے خوبصورت لگتے ہیں, کانوں کو بھلے بھی لگتے ہیں, لیکن اس کا عام آدمی سے نہ تو کوئی تعلق ہے, نہ اس کو اس کا کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے, جو بے روزگار طبقہ ہے وہ سوچ رہا ہے اس کو روزگار کہاں سے ملے گا. اور اس وقت جو ہے نا حالات بہت خراب ہو چکے ہیں, لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, اپنے بچوں کو مار رہے ہیں, اور صورتحال تو یہاں پر پہنچ چکی ہے کہ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ خود ڈاکے مار رہے ہیں. ابھی لاہور میں ایک سب انسپیکٹر جو تھا وہ شادرہ کے علاقے کے اندر ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑا گیا, اور مزے کی بات ہے جس کے ساتھ وہ ڈاکہ مار رہا تھا اس کے ساتھ بھی یہ چوتھا واقعہ تھا, اور وہ لاکھوں روپے کے وہ جو ڈکیتی کی واردات ہیں, اور وہ تھانے دار کوئی چھوٹا موٹا کوئی پولیس اہلکار نہیں تھا, سب انسپیکٹر تھا. اور پھر یہ ہے کہ وہ سب انسپیکٹر صاحب جو ہیں وہ کہاں پہ لگے ہوئے ہیں؟ نیو نارکلی, یہاں ایک تھانہ, ایک بڑا تھانہ کھلاتا ہے, وہاں پہ لگے ہوئے ہیں. اور وہ بعد میں یعنی رات کو شاید نوکری کرتے ہیں, دن کو ڈاکے مارتے ہیں, یا دن کو نوکری کرتے ہیں, رات کو ڈاکے مارتے ہیں. وہ پکڑے گئے. اس سے پہلے ایک خاتون جو تھی لاہور کے اندر, اس کی گاڑی چوری ہوئی اور اسے محروم کر دیا گیا اسے گاڑی سے, اس کے اندر بھی ایک تھانے دار ملوث تھے. تو اس طرح کے بہت سارے ایسے گینگز بن چکے ہیں جسے پولیس خود ہیڈ کر رہی ہے اور وہ لوٹ رہی ہے. اب آپ سوچیں نا کہ آپ کی لا انفورسمنٹ کی ایجنسیز جو ہیں ان کے اہلکار, خاص طور پر پولیس جس پر آئی جی پنجاب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب بہت بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کا قبلہ درست کر دیا ہے, انہوں نے بڑا ایک ماحول اچھا بنا دیا ہے, خوبصورت تھانے بنا دیے ہیں, لیوش قسم کے تھانے بنا دیے ہیں, پرتعیش قسم کے آپ نے پولیس افسران کے آپ نے بنا دیے ہیں دفاتر. لیکن اگر ان تمام چیزوں کے باوجود آپ کے پولیس اہلکار جو کم از کم سب انسپیکٹر کے عہدے کے, پتہ نہیں بھی اور کیا کیا اس کے اندر گن چھپا ہوا ہے سارا, تو وہ جو ہے وہ ڈکیتیاں مارتے پھر رہے ہیں سڑکوں کے اوپر, تو پھر آپ اوور آل اس ڈپارٹمنٹ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کا مائنڈ سیٹ سمجھ جائیں, اور پھر حالات بھی دیکھ لیں فائنینشیل کیا چل رہے ہیں. اگر اتنی معقول تنخواہوں کے بعد بھی وہ ڈاکے مار رہے ہیں, تنخواہوں کے بعد یہ حالات ہے, اور ان کے حالات تو پھر بھی بہت اچھے ہیں. ہمیں تو عام آدمی کی بات ہو رہی ہے نا کہ آپ کے معاہدے, اب یہ ساری چیزوں سے عام آدمی کو کیا فرق اصل مسئلہ یہ آ گیا نا, اس کا بینیفیشری کون ہے؟ آپ خود ہی تو اس کے بینیفیشری ہیں. کہیں سے ڈاکہ لوٹ مار کر کے آپ کما رہے ہیں, اور کہیں سے آپ اتنی معقول اور اتنی بہترین تنخواہیں مراد سمیت لے رہے ہیں. اگر آپ کے بھی یہ حالات ہے تو پھر عام آدمی کیا کرے؟ اب دیکھیں عام آدمی اگر وہ ڈاکہ مارتا ہے, دیکھیں پاکستان کے اندر جو جرائم میں اضافہ ہوا ہے, اور آپ نے سی سی ڈی تو بنا دی اور آپ نے بندے بھی مارنے شروع کر دیے, لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈکیتی کرائم کے اندر جو اضافہ ہے اس کی بنیادی وجہ پاکستان کے اندر وہ معاشی حالات ہیں جس کا پاکستان کی اکثریت کو سامنا ہے. اچھا, آپ اس کو تو ٹھیک نہیں کرتے, آپ لوگوں کو روزگار بھی نہیں دے رہے, آپ لوگوں کو ایجوکیشن بھی نہیں دے رہے, آپ لوگوں کو ہیلتھ بھی نہیں دے رہے. اس کے بعد اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں تو آپ کے پاس گولی ہے مارنے کی, وہ آپ پھر گولی مار کر بندہ مار دیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ کے اپنے مثلا یہ سی سی ڈی کو پکڑے گئے ہیں, یہ جو تھانے دار صاحب ہیں, تو کیا ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہوگا جو باقی کے ساتھ عام آدمی کے ساتھ؟ یعنی جو 6 لوگ آج مار دیے گئے ہیں یعنی کل, تو کیا اس طرح جو باقی جو پولیس والے پکڑے جا رہے ہیں ان کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوگا؟ جس تھانے دار نے اس عورت کی گاڑی جو تھی وہ غائب کی, کیا اس کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوا؟
کیا یہ والے تھانے دار کے ساتھ ہوگا, یا اس سے پہلے جو گینگ پکڑے گئے تھے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا. تو بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے تضادات کے ساتھ یہ معاشرہ زندگی گزار رہا ہے, اور اس کے اندر سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ اگر آپ کے حالات ایسے ہیں کہ آپ جنگ کی صورتحال کا آپ کو سامنا ہے آپ کے مشرق اور آپ کے مغرب کے بارڈر کے اوپر, تو پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ پاکستان کی عوام کے اندر جو مسٹرسٹ ہے گورنمنٹ کے اوپر, جو مسٹرسٹ ہے حکومت کے اوپر, جو مسٹرسٹ ہے آپ کے سسٹم کے اوپر, اس کو دور کیا جائے. ایک بڑی وجہ جو ہے وہ مسٹرسٹ ہے. آگے بڑھیں گے صاحب. وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی کا کہنا ہے کہ عمران خان سے ملنے نہ دینا میری کمزوری نہیں بلکہ یہ عدالتوں کی بے بسی ہے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے انہوں نے بالکل ٹھیک کیا ہے. اچھا, اور ٹھیک کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے ساتھ اگر کوئی ناانصافی ہو جاتی ہے تو سب سے بڑا اگر کوئی فورم ہے, لوگ پہلے میڈیا کو دیکھتے تھے, میڈیا تو دیکھیں اب پابند سلاسل ہو چکا ہے. آپ وہی بات کر سکتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے کانوں کو بھلے لگے. اگر تھوڑی سی زیادہ دل خراش ہی آپ نے کو بات کر دی ہے اور ان کی سما خراشی کر دی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ زیادہ گفتگو میڈیا کر سکیں گے. اس لیے ہم بڑے کیلکولیٹڈ گفتگو کرتے ہیں. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ مصباح کے اب عدالتوں کی صورتحال یہ ہے کہ اگر ہائی کورٹ جو ہے اس کے 3 ججز یا 2 ججز یا 4 ججز آپ کہہ لیں یا 1 جج بھی اگر کوئی فیصلہ دیتا ہے ملاقات کا, یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں تھا, یہ کوئی ایسی بون آف کنٹینشن نہیں تھی جو حل نہیں ہو سکتی. بات یہ ہے کہ ایک حلقے کو, ایک لائن کے جو دوسری طرف کھڑا ہوا ایک قوت والا طاقت والا ایک جو حلقہ ہے وہ نہیں چاہتا کہ ان کی ملاقات ہو. شاید وہ ان کی انا ہے کہ ورنہ یہ روٹین کا معاملہ ہے, اس میں ملاقات کروا دینا کوئی بڑی بات نہیں. لیکن ایک اپنا میسج دینے کی کوشش کرنا نیشن کے سامنے کہ جناب ہم ہیں, ہم جو فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ ہوگا, تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ بھی تو آئے گا, اس کے نیگیٹو امپیکٹ بھی آئیں گے. سوسائٹیاں دیکھیں انصاف کے ساتھ چلتی ہیں, سوسائٹیاں سسٹم کے تحت چلتی ہیں. اگر آپ معاشرے کو مائٹ از رائٹ کے تحت چلانا چاہتے ہیں, جو کہ لگ بھی رہا ہے کہ مائٹ از رائٹ والی بات, اب اگر ججز کے عام سے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہو رہا, عام سے آپ سمجھے کہ اہلکار جو ہیں جو کسی ریاست کے ملازم بھی ہے وہ بھی اس پہ عمل درآمد نہیں کرے, تو پھر سسٹم میں انصاف سمجھ لیں کہ ناپید ہو چکا ہے. تو جب ناپید ہو جائے گا, آپ چھوڑ دیں آپ مخالف ہیں یا گورنمنٹ کے ایک 9 مئی کے واقعات میں ہے, لیکن بہت ساری ایسی جگہوں پر جو ان کا رائٹ بنتا ہے یا عدالت وہ رائٹ ان کو دے رہی ہے تو اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے نا, تاکہ ایک میسج سوسائٹی میں جائے کہ آپ کی عدالتیں جو ہیں وہ انصاف فراہم کرتی ہیں, آپ کا سسٹم انصاف فراہم کرتا ہے. اب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ایک مائنڈ سیٹ نے متون کر دیا تو اس کے بعد آپ پر زندگی تنگ کر دی جائے ہر طرح. میرا خیال ہے کہ جہاں یہ ایسی صورتحال ہے کہ جہاں ایک صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, اور میرا خیال ہے اگر ملاقات کر بھی لیجیے گا تو اس میں کیا ہو جائے گا جی, کیا وہ نکال لیں گے سہیل افریدی صاحب ملاقات کے بعد کیا نکال لیں گے اس کے اندر سے؟ صحیح, یہ کسی ہارڈ اسٹیٹ کے مترادف ہے کہ جہاں پہ نہ میڈیا آزاد ہے اور ادارے بھی اس طرح آزاد نہیں ہے, اور ہم بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ بھی بے بسی کی بات آپ نے کہا جی, آپ ان کے اس اسٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتے ہیں. عدلیہ بھی خود مختار نہیں ہے, وہ بھی بے بس ہے, میڈیا آزاد نہیں ہے, آپ نے بھی ابھی کہا کہ پابند سلاسل ہے, یہ تو کوئی ہارڈ اسٹیٹ تو نہیں ہے. لیکن ہارڈ اسٹیٹ تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اس طرح کے جو اقدامات ہیں میرا خیال ہے یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے پورے سسٹم کے اوپر, اور عدالتوں کو انفورس کرنا چاہیے اپنے اس طرح کے آرڈر سے. یہ کوئی اتنے بڑے ایشوز ہی نہیں ہے نا, یہ تو ایک ملاقات ہے یار, ایک ملاقات ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا, اور سے پہلے بھی نہیں ملاقاتیں کیا نہیں ہوئی, اب بھی ہو جائے گی تو کیا آسمان گر جائے گا. ایک طرف صورتحال یہ ہے, آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یہاں ٹاک آف دا ٹاؤن ہے ایک ملاقات ایک خاص شخصیت کی, ایک عسکری شخصیت کی وزیر اعلیٰ کے ساتھ جو ملاقات ہے, جس کے لیے یہ کہا جا رہا ہے, بتایا جا رہا تھا کہ پہلے انہیں بلایا گیا, انہوں نے جانے سے انکار کر دیا, پھر وہ آئے ملنے کے لیے. اب اس کے اندر بھی کوئی پریس ریلیز نہ دونوں طرف سے جاری نہیں ہوا, ٹھیک ہے. تو اگر یہ معاملات آپ کے اس طرح آپ کر رہے ہیں, وہاں ملاقات بھی کر لیتے ہیں, ایک طاقتور عسکری شخصیت جا کے مل بھی لیتی ہے, تو وہ شخص جس کو ملنے کے لیے وہ طاقتور عسکری شخصیت وہاں پہنچ گئی ہے ان کے دفتر میں, جا کے ملاقات کر لی ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ چونکہ وزیر اعلیٰ ہیں ان سے ملنا چاہیے, اور ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, مل لیا ہوگا, مبارکباد دی ہوگی, تو اسی وزیر اعلیٰ کو عمران خان سے ملنے میں کیا ایشو آ رہا ہے, اور وہ اس کے اوپر کورٹ کے آرڈر بھی موجود ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی عدلیہ جو ہے, ابھی ایک اور کیس جو ہے نا وہ سامنے آیا ہے, وہ ایک آپ نے غالباً شروع میں ابتدائی میں کہا یا نہیں کہیں میرے ذہن سے نکل گیا, کہ ایک خاتون جو ہے اس کے بچوں سمیت اس کو اٹھا لیا گیا, اور پھر جو جج صاحب ہیں انہوں نے بڑا واضح کہا, انہوں نے تو وزیر اعلیٰ
पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से भी कहा कि आप भी एक औरत हैं, एक औरत को उसके बच्चों समेत उठा लिया गया है, तो आप नोटिस लें इसका ये क्या हो रहा है। और उसके अंदर फिर उन्होंने बड़ा सख्त ऑर्डर लेते हुए उनकी बरामदगी का भी कहा है। अच्छा, किसी भी की तरफ से कोई भी लॉ के हवाले से खिलाफ वर्जी हो सकती है, लेकिन आप उसके बच्चों को उठा लें, उसकी औरतों को उठा लें, तो ये पाकिस्तान है क्या है? ये कोई बनाना स्टेट है? ठीक है, आपके साथ किसी ने भी कुछ किया होगा, आपको उसके साथ गिला होगा रियासत को, आपके इदारे ने उनके खिलाफ कुछ भी कह लें, लेकिन औरतों और बच्चों को मुझे बताएं, 6 साल का बच्चा 8 साल के बच्चे को ने तो नहीं किया ना, उसको आपने पकड़ा हुआ और उसका पता कोई नहीं कि कितने अरसे से पकड़ा हुआ और कितना अरसा आपने रखना है। इस तरह की जो इकदामात हैं, आपको वो गिस्टापो वाली बात आ जाती है, जर्मनी नाजी जो है, मैं समझता हूँ कि उस दौर के अंदर भी इस तरह के वाक़यात हैं। इस हवाले से कानून तो हैं, बड़ी सख्त किस्म की सजाएं भी हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल दरामद भी तो नहीं होता। देखिए, अब प्रॉब्लम तो लॉ मेकर नहीं है ना, जो आपने कोर्ट्स की बात की, तो मैंने ये कहा कि कोर्ट्स ने इन्फोर्स करना है। हाँ। कि अगर किसी के साथ नाइंसाफी, कोर्ट देखती है, उस केस को देखने दें। देखिए, आप इनकाउंटर में कोई बंदा मार रहे हैं, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अच्छा वो जायज भी आप वो होगा क्रिमिनल, लेकिन जब आप उसकी सफाई का उसको मौका फराहम नहीं करते और उसको मार देते हैं, तो लोग सोचते हैं पता नहीं था कि नहीं था। ठीक है, लेकिन यही केस जब कोर्ट में जाता है और वो सारी चीजें तश्ते अज़बान होती हैं, अनफोल्ड होती हैं, जिसमें पता चलता है कि इसने ये किया, तो उसके अपने घर वाले भी सोचते हैं कि जनाब इसने देखो यार ये किया है और इसने सफाई का मौका भी इसको मिला, लेकिन इसने तो ये किया, तो फिर उसके साथ सपोर्ट वैसी खत्म हो जाती है। राइट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ तो ये पता ही नहीं है कि 6 लोग सीसीडी ने मार दिए, वो किस हद तक इसमें मुलविस थे। इससे पहले जो है हमने वाकयात सारे देखे हैं, उसमें जब आप किसी को सफाई के मौके से महरूम कर देते हैं मिसबा, तो उस रियासत के अंदर अदालतों के ऊपर से, सिस्टम के ऊपर से आम लोगों का भी इत्मीनाद जो है खत्म हो जाता है। अच्छा, ये चीजें जब फैलती चली जाएंगी, तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो लोग, जब आप एक फोर्स, देखिए रियासत गुस्से में नहीं ऑपरेट हो सकती, आप गुस्से के साथ रियासत को ऑपरेट करेंगे तो ये तो फिर नुकसान उठा लेंगे। अच्छा, रियासतें इंसाफ के साथ, अदल के साथ चलती हैं, रियासतें अदल और इंसाफ के साथ चलती हैं। साहब, अगर तो आपने भी अभी जिक्र किया कि अब सबसे एक आम आदमी को आस होती है कि एक अदलिया एक वाहिद उम्मीद होती है कि यहाँ से वो इंसाफ मिल जाएगा, तो अगर अदलिया भी खुद मुख्तार नहीं है, वो आजाद भी नहीं है, खुद मुख्तार भी नहीं है, तो फिर आम आदमी अपने इंसाफ के लिए अदालतों का रुख नहीं करेगा, तो फिर वो इसी तरह के हरबे इस्तेमाल करेगा ना, वो फिर कानून को अपने हाथों में लेगा कि मुझे वहां से इंसाफ नहीं मिल रहा तो मैं अपने ताई खुद इंसाफ करूं। नुकसान ये होता है कि उसमें गैंग वॉर्स तो होती हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि ये जो इदारे जिनके से आप काम लेते हैं, आप दुनिया भर की हिस्ट्री देख लें कि ये इदारों को जब आप गन क्या कहते हैं, ट्रिगर हैप्पी जो बना लेते हैं, आप लोग जो तैयार कर लेते हैं, तो फिर वो आपस में भी एक दूसरे को मारते हैं, फिर वो मारने वाले को भी मारते हैं। सही। और जो उनसे काम लेता है उसको भी किसी वक्त मार देते हैं, तो उससे तो आप एक लॉलेसनेस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वायलेंस को जन्म देता है। सही। एहसन साहब, आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। जो नए वजीर आजम है, आज के दिन में ही जो है वो उनका फैसला मुतवक्के है, उनका हतमी ऐलान आज हो जाएगा। जी बिल्कुल, इंटरेस्टिंग है बड़ा सारा उसमें। चूंकि अनवारुल हक साहब जो है वो डट गए हैं, वो कहते हैं ठीक है मेरे खिलाफ तरीके अदम एतमाद ले आए। अच्छा, ये पीटीआई का फॉरवर्ड ब्लॉक है जिसके ये एक किस्म के हेड हैं, और पीटीआई ने अपने दौर के अंदर तकरीबन 3 वज़ीर आजम जो वहां पे हैं उनको वहां पे तब्दील भी हुए। अभी सूरत हाल ये वहां पर है कि 27 की जो सीट्स हैं अगर वो मिल जाती हैं किसी भी पार्टी को, तो वो हुकूमत बना सकती है। और पीपल्स पार्टी का वहां पर जो ऐलान है या उनका क्लेम है कि वो 36 के करीब उनके पास लोग आ चुके हैं। अच्छा, इसमें नवाज लीग वालों ने ये तो कहा है कि वो अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको कामयाब करने के लिए तो साथ देंगे, लेकिन जो कायद हैं, ईवान के कायद जो हैं, उनके लिए वो पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। तो ये उसमें देखें, उसमें ये होगा कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर हट भी जाते हैं तो उसके बाद एक नई टग ऑफ वॉर शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये पॉलिसी कैसी है? अच्छा, इस पे इतना तजाल क्यों है? एक जगह हम देखते हैं कि वहाँ पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन हमें एक साथ नजर आती है, फिर दूसरी जगह हम देखते हैं कि वो पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आमने सामने नजर आती है। फिर हमने अभी हाल ही में देखा कि पंजाब और सिंध की एक जुबानी जंग भी जारी रही, फिर उसके ऊपर मामला ठीक भी करवाने की कोशिश की गई। कहीं वो हमें इकट्ठे नजर आते हैं, कहीं वो हमें एक दूसरे के साथ जो है वो लड़ाई झगड़ा करते नजर आते हैं। केक पे लड़ रहे हैं। ये बेसिकली मुफाद की जंग है ना, फिर आवाम की बात तो नहीं है। ये ताकत है, इख्तियार है हुकूमत का, जो केक है उस पे लड़ते हैं, उसके हिस्सों पे लड़ते हैं।
صحیح. ایسے صاحب زبردستی گھروں میں داخلے اور جھوٹے مقدمات بنانے میں ملوث جو اہلکار ہیں ان کے خلاف تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے, کیا کیا؟ یہ وہی والا کیس ہے نا جو میں نے آپ سے کہا, اسی کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ تحقیقات کا حکم دے دیا. کورٹ نے اس کے اوپر, عدالت عالیہ نے اس کے اوپر بڑا سخت نوٹس لیا اور یہ بتایا گیا ہے اور یہ واضح کیا گیا عدالت کی طرف سے, اور یہ میرا خیال ہے یہ آئی اوپنر ہے کہ اداروں کو کہا جا رہا ہے خاص طور پر پولیس کے اوپر کہ جناب آپ گھروں میں گھستے ہیں, چادر اور چار دیواری کی پامالی کرتے ہیں, عورتوں بچوں کو اٹھاتے ہیں, تو ریاست کے اندر یہ سب کو ادھم کیا مچا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب چند افراد بیٹھ کے لوگوں کی جانوں کے فیصلے کرتے ہیں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں, 700 کے قریب صرف پنجاب میں ہو چکے ہیں, اور جو کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں, برملا ٹی وی کے اوپر آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ہدایت ہے, اس کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کل کو اگر یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے, اور یہ ہوتا ہی ہے کہ ہم نے ماضی میں حکومتوں کے جانے کے بعد ان کے خلاف جو چارج شیٹس ہوئی تھی, ایون جو شہباز شریف صاحب جو تھے جب ان کی گورنمنٹ بھی گئی تھی تو ان کے بعد جو چارج شیٹ ہوئی تھی وہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کی بھی ہوئی تھی, اس میں لاہور کا بھی ایک واقعہ شامل تھا, تو یہ چارج شیٹ میں شامل ہو جاتا ہے. تو ابھی تک گورنمنٹ بڑی سٹیبل ہے, ان کی بھی جب سٹیبل تھی تو ان کو بھی محسوس نہیں ہوتا تھا, لیکن اب 90s کی دہائی کے اندر جو پالیسی تھی حکومت چلانے کی اس طرح کی, اگر آپ 2025 میں بھی وہ کوشش کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ فروٹفل ہوگی. اب کورٹس میں نا کتنا عرصہ خاموش رہیں گی, میرا خیال ہے کہ اب اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ نوٹس, کیونکہ ہیو اینڈ کرائی بہت مچ چکا ہے. ایسے سب جو ایکسٹرا جوڈیشری کلنگ ہے اس میں اضافہ, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کی جو چارج شیٹ ہے وہ تیار ہوتی ہے, خطرناک حد تک خطرناک ہوتی ہے, پھر اس میں بھگتنا بھی پڑتا ہے. 500 کارروائیوں میں سسٹڈی نے 600 بندہ مار دیا, اس کا 700 کے قریب ہو گیا, 700 کے قریب ہو گیا. اس کا فیصلہ بھی وہ بذات خود ہی کر لیتے ہیں کہ یہی مجرم ہے. ہاں وہی نا, وہ اس میں دیکھیں آپ 4-5 لوگ ہیں, وہی استغاثہ ہیں, وہی جج ہیں, اور وہی آگے سے جلاد. ایسا صاحب جو فورسز بنائی گئی ہیں کہیں پہ سسٹڈی کی صورت میں, کوئی مختلف قسم کی جو فورسز ہیں, کیا فورسز بنا دینے سے جو کرائم ہے اس کی شرح میں کمی ہوتی ہوئی دکھائی دی اب تک؟ نہیں بالکل نہیں. یہ جو ان کا کلیم ہے کہ 70% پنجاب میں آپ کا جو کرائم نیچے آ گیا, یہ نہیں کہ منہ ہے نا, اپنے منہ میاں مٹھو کہہ لیں نا آپ کو, جسٹیفیکیشن انہوں نے بنانی ہے. حقائق تو یہ بتا رہے ہیں کہ 10-15% اس میں اضافہ ہو چکا ہے. ابھی لاہور کے اندر ابھی 270 ڈاکے اگر ایک دن میں پڑتے ہیں 24 گھنٹوں میں, ڈاکے یا چوریاں یا جرائم کی وارداتیں ہوتی ہیں, تو یہ بڑے آئی اوپنر ہیں. اور پنجاب کی بھی صورتحال یہ ہے, سارا سال کے اندر لاکھوں کی تعداد میں جو ہیں ڈکیتیاں, چوریاں, گاڑی اٹھائی جاتی ہیں, موٹر سائیکلیں اٹھائی جاتی ہیں, یہ واقعات کم نہیں ہو رہے. ہاں اس میں تھوڑا سا بریف سا لال آتا ہے, بریف سا اس کو آپ کہہ لیں. اس کے بعد جب اس کی ویو چلتی ہے وہ پھر اس سے بہت بڑی ویو چلتی ہے. ہم نے ماضی میں دیکھا, یہ آج تھوڑی کئی دہائیوں سے یہ پولیس مقابلے چل رہے ہیں. کیا پنجاب کا کرائم ختم ہو گیا جو اب ختم ہو جائے گا؟ نہیں, ختم نہیں ہوتا. اصل میں اس کی بنیادی وجہ جو ہے اکنامک ریزنز ہیں. اکنامک ریزنز کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے, اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ لوگوں کو مارنے سے آپ کا یہ جرائم ختم ہو جائے گا, اور آپ یہ جسٹیفیکیشن پیدا کرتے ہیں. اچھا, چند افسران کے لیے نا بڑا آسان ہے, کیونکہ اس چکر میں ان کو شاباشیں بھی ملتی ہیں, انہیں بڑے عہدے بھی ملتے ہیں, ان کے بینک بیلنسز بھی بڑھ جاتے ہیں, پھر ان کا ایک خوف پورے صوبے میں بھی پیدا کرنے کی ان کی کوشش ہوتی ہے. اچھا, لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس سے اوور آل جو آپ کا جوڈیشل سسٹم ہے, جسٹس سسٹم ہے, اس کی جو فیبرک ہے جو ایروڈ ہوتی ہے بڑی خوفناک حد تک ہوتی ہے. اچھا, ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. دیکھیں اب کتنا آسان ہے کہ 600 بندوں کو مختلف تھانوں سے, آپ کی 2 لاکھ کی فورس ہے, اور چلیں اس میں CCD ساروں کی مدد سے ہی ہوتا ہے یہ سارا کچھ, پورے اداروں کا پورا سسٹم, اور وہ آپ 600-700 بندہ پکڑ لینا اور اس کو جا کے مبینہ پولیس مقابلے میں پار کر دینا, یہ بڑا آسان سا کام ہے نا. اس میں وہ بہادری کے پھر بیچز بھی لگاتے ہیں کہ جی یعنی 2 لاکھ کی ایک فورس ہے, 2.25 لاکھ کی, کسی ایک بندے کو پکڑ کے, اس میں کون سی بہادری ہے؟ جہاں جینوئن انکاؤنٹر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جناب ان کے بھی کئی لوگ, ان کو بھی جو ہے زخمی ہوئے ہیں, یا ان کے اندر بھی اس طرح کے حالات پیدا ہوئے ہیں. تو بات یہ ہے کہ بہادری تو تب ہے نا, یہاں تو برابر کا مقابلہ ہو. اچھا, آپ چند لوگوں کو پکڑتے ہیں, اگر ان کو ٹرائل کیا جائے کورٹوں کے اندر, اور آپ کی جو آپ سمجھیں کہ آپ جو چلان ہے, انویسٹیگیشن آپ نے ٹھیک کی ہو, آپ نے جعلی مقدمے درج نہ کیے ہوں, جعلی طور پر لوگوں کو مقدمات میں پھنسایا نہ ہو, تو پھر آگے آپ نے اچھی ایویڈنس پیش کی ہو, تو عدالتوں سے مجرم آج بھی نہیں جو ہے بچ سکتے. پہلا سسٹم تو یہیں پہ خراب ہو جاتا ہے.
دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا مجرم ہے یا آپ کا یہ جو سمجھے کہ جرائم میں جو بندہ ملوث ہے وہ سب سے پہلے تھانے لیول پر بنتا ہے. اور یہ جو نرسریاں ہوتی ہیں جہاں یہ بنتے ہیں وہاں آپ سمجھ لیں آپ کے کوٹھی خانے, آپ کے جو شراب کے اڈے ہیں, آپ کے منشیات کے جو اڈے ہیں, آپ کے جو جوئے کے اڈے, یہاں پہ یہ پنپتے ہیں سارے. رائٹ. ٹھیک ہے, یہ بڑھتے ہیں, ان کی پروٹیکشن ہوتی ہے, اور یہ پولیس کسی علاقہ تھانے کی جو پولیس ہوتی ہے اس کے بغیر کوئی بھی جوا خانہ چل ہی نہیں سکتا. تو یہ ان کی پروٹیکشن سے ملی بھگت سے جب بن جاتے ہیں اور دیگر جرائم کرتے ہیں, پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہی ہے پولیس جو ہے کرپٹ ترین جو پولیس ان کو مارتی ہے, شاباش لیتی ہے اور پھر کہتی ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں. دیکھیں سوسائٹی جو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی کئی لوگ ان کو یولاجائز بھی کرتے ہیں, گلوریفائی بھی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ظاہری پتہ انصاف تو سب کو چاہیے, جب ان کو انصاف نہیں مل رہا ہوتا, ملزم مارا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی واہ واہ بہت اچھا ہو گیا چلو مر گیا. لیکن اس کا اوور آل جو امپیکٹ پوری سوسائٹی میں آ رہا ہے, اس کا نیگیٹو امپیکٹ بڑا خوفناک ہے. بالکل, اس کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے جو پوری سوسائٹی کے اوپر آ رہا ہے وہ بہت خوفناک ہے. بہت شکریہ احسن ضیاء صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بے حد شکریہ. فی الوقت مجھے اور احسن ضیاء صاحب کو دے اجازت. کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نگہبان.